कलाम से साबित है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अदाबन नार। ए अल्लाह, मुझे हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा, आखिरत की भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। इसके अलावा अक्सर दुआएं जो किताबों में लिखी हुई हैं कि हर चक्कर में पढ़ी जाएं, वो आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। अब बाज लोग ये समझते हैं कि जब तक ये दुआएं पूरी नहीं होगी हमारा तवाफ पूरा नहीं होगा, इसलिए वो किताब हाथ में लेकर चलते हैं। बाज लोग कुरान शरीफ हाथ में रखकर तिलावत कर रहे होते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि रश की वजह से धक्का लगता है और वो किताब और कुरान शरीफ नीचे गिरते हैं, और रश की वजह से हम उन्हें उठा नहीं पाते। अब उसको पाँव की ठोकरें लगती हैं और सारे लोग गुनाहगार होते हैं, कुछ समझ, कुछ जानकर, कुछ अनजान कर, कुछ मजबूरी में, क्योंकि उठा नहीं सकते। और वजह बनता है वो शख्स जो इस तरह कुरान और किताब लेकर तवाफ करने के लिए आया था। तो हम वैसे ही दुआ मांगते रहें, किसी भी ज़बान में दुआ मांग सकते हैं, वरना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। जब हजर अस्वद पर आएंगे तो हजर अस्वद का दोबारा इस्तेलाम करेंगे। ये एक चक्कर पूरा हुआ, इसी तरह दूसरा चक्कर पूरा करेंगे। हजर अस्वद पर जब आएंगे तब इस्तेलाम करेंगे। जब 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो मर्द रमल करना छोड़ देंगे और जिस तरह नॉर्मल चलते हैं इस तरह चलेंगे। अगर कोई तवाफ के पहले चक्कर में रमल करना भूल जाए तो अब वो 2 चक्करों में रमल करेगा। अगर दूसरे चक्कर में भी रमल करना भूल जाए तो अब वो 1 चक्कर में रमल करेगा। अगर तीनों चक्करों में रमल करना भूल जाए तो अब वो रमल नहीं करेगा। तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है, आखिर के 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। जब 7वां चक्कर पूरा होगा तो हम हजर अस्वद का 8वीं मर्तबा इस्तेलाम करेंगे। ये तवाफ पूरा हो गया। अब हम अपनी चादर को ठीक कर लेंगे। वो जो इस्तिबा किया था, दाएं कंधे को हमने नंगा किया था, उसको हम खत्म कर देंगे और जिस तरह नॉर्मल हम चादर ओढ़ते हैं ओढ़ लेंगे। तवाफ के दौरान और हरमैन के सफर के दौरान एक बहुत बड़ी बीमारी के अंदर हम मुब्तला हो गए हैं। बीमारियां तो कई हैं, वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। एक बीमारी, उसमें सेल्फी लेना है। सेल्फी लेने का इतना शौक कि हम अपना तवाफ भी खराब कर रहे हैं और हज के अरकान भी खराब कर रहे हैं। ये बात याद रखें कि तवाफ करते हुए अगर बैतुल्लाह की तरफ पीठ हो जाए, तवाफ करते हुए अगर बैतुल्लाह की तरफ पीठ हो जाए तो तवाफ का वो हिस्सा अदा नहीं होता। अब ये सेल्फी लेने वाला वो चाहता है कि बैतुल्लाह के साथ मैं भी नजर आऊं, इस वजह से उसकी पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो जाती है तवाफ करते करते, और उसकी वजह से उसका तवाफ अधूरा रह जाता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कैमरे को ख़त्म कर दें जिंदगियों से। कोई फ़ायदा नहीं है। वापस आकर कोई एक मरतबा भी अपनी तस्वीर नहीं देखता, कोई एक मरतबा भी अपनी वीडियो नहीं देखता, और वहाँ सेल्फी स्टिक ले लेके घूम रहे होते हैं। ना जिक्र करने का होश, ना अल्लाह से मांगने का होश, बस शक्ल अपनी बिगाड़ बिगाड़ कर सेल्फियाँ बनाते रहेंगे। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना, ये पढ़े लिखों का मजमा है, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना कर। इसके बाद हमने जमजम पीना है। पूरे हरम शरीफ में कूलर लगे हुए हैं, जमजम पीजिए। बैतुल्लाह को देखकर खड़े होकर भी पी सकते हैं, बैठकर भी पी सकते हैं। जमजम पीते हुए ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़े वाला इल्म मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़े वाला इल्म मांगता हूँ और वुसअत वाली रोज़ी मांगता हूँ और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ। और जमजम के पानी में के बारे में हदीस शरीफ के अंदर आता है, माउ जमजम लिमा शुरिब लहू। जिस नीयत से जमजम पिया जाएगा, जिस तमन्ना के साथ जमजम पिया जाएगा, वो तमन्ना अल्लाह पूरी करेंगे। तो जमजम पिएंगे, फिर 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ेंगे, जिसे हम आमतौर पर तवाफ के नफिल कहते हैं। ये नफिल नहीं है, ये वाजिब है। तवाफ चाहे सुन्नत हो, फर्ज हो, वाजिब हो, हर तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ना ये वाजिब है। अगर मकरूह वक्त नहीं होगा, मकरूह वक्त मैंने बता दिए दिन में 3 वक्त जो मकरूह हैं, अगर मकरूह वक्त नहीं होगा तो हम ये 2 रकात पढ़ेंगे।
اگر مکروہ وقت ہوگا تو ہم یہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، عمرے کے باقی ارکان ادا کر لیں گے، اور یہ بعد میں جب موقع ملے گا پڑھ لیں گے۔ ان 2 رکعت کے پڑھنے کی سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم ہے۔ رش کی وجہ سے یا دوسروں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے ہم وہاں اگر نہیں پڑھ سکتے تو پوری دنیا میں کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی وہاں بھول جائے طواف کی 2 رکعت پڑھنا تو وہ پاکستان آ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کی رہنمائی میں لوگوں سے پوچھ کر ہم صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا پر تھوڑی سی اونچائی ہے، اونچائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پر چڑھتے ہوئے فرمایا ابدأ بما بدأ بہ اللہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے جو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ جسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے چند کلمات صفا پر اور کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اکیلا ہے اس نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام لشکروں کو تنے تنہا شکست دی۔ صفا پر چڑھ کر اچھا ہر عمل سے پہلے اس کی نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ طواف سے پہلے طواف کی نیت، سعی سے پہلے سعی کی نیت۔ صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر ہم نے مروہ کی طرف چلنا شروع کرنا ہے۔ راستے میں جب گرین لائٹس آئیں گی تو وہاں پر مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عام رفتار پر چلتی رہیں گی۔ جب دوسری گرین لائٹ آئے گی تو مرد بھی نارمل رفتار میں چلنا شروع کر دیں گے، اور چلتے چلتے ہم مروہ پر پہنچیں گے۔ مروہ پر بھی سارے اعمال کریں گے، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، پھر صفا کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ راستے میں جب گرین لائٹس آئیں گی تو مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اور صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ ہر چکر اسی طرح کیا جائے گا، ہر چکر کے بعد دعا مانگی جائے گی۔ ہر چکر کے دوران جب گرین لائٹس آئیں گی تو ان کے درمیان میں مرد دوڑیں گے۔ مروہ پر جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو ہم اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لیں گے۔ مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا افضل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ان لوگوں کے لیے جو احرام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کو منڈواتے ہیں، اور 1 مرتبہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے سر کے بالوں کو منڈواتے نہیں، کٹواتے ہیں۔ تو بہرحال مرد سر کے بالوں کو اگر افضل یہی ہے کہ منڈوا لیں، اگر کٹوانا چاہیں اور ان کے بال، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے بال انگلی کے 1 پورے سے بڑے ہوں، انگلی کے 1 پورے سے بڑے ہوں تو وہ اپنے سر کے بالوں کو چوتھائی کٹوا سکتے ہیں، اس سے کم میں احرام نہیں کھلے گا۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں اپنے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ لیں گی، سارے بالوں کو ایک جگہ جمع کریں گی اور انگلی کے پورے پر کے برابر بالوں کو کاٹ لیں گی۔ بال کٹتے ہی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ حلال ہیں، ساری چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی وہ حلال ہو گئی۔ اچھا اگر ہم نے سارے کام پورے کر لیے ہیں، طواف بھی کر لیا ہے، سعی بھی کر لی ہے، تو ہم اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بال نہیں کٹے تو ہم دوسروں کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے، یہ ضرورت عام طور پر عورتوں کو پیش آتی ہے، تو عورتیں اپنے سر کے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، اور اپنے بال کٹنے سے پہلے دوسری عورتوں کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں۔ اب ہم احرام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے 8 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا حرم شریف کے اندر گزرے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا
کہ وہاں جا کر پتا چلے گا کہ اللہ اپنے گھر کے اندر کتنی دیر بیٹھنے دیتے ہیں اور بازاروں میں کتنی دیر رکھتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا حرم شریف میں گزرے، عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے. دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ چلے جائیں، حل میں کہیں بھی چلے جائیں، حدود حرم سے باہر نکل کر دوبارہ احرام، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ کریں، طواف کریں اور اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں. اب یہاں ذکر کرنا ضروری ہے دوسری بیماری کا جو آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ سب حضرات سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج کل ایک بیماری ہوئی ہے ہمیں کہ اچھا بھلا سمجھدار آدمی حرم شریف کے اندر جوتے پہن کر گھوم رہا ہے. جو لوگ ابھی قریب میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا. پتہ نہیں یہ بیماری کہاں سے آئی. پہلے تو فوجی بھی جوتے نہیں پہنتے تھے، پھر فوجیوں نے جوتے پہننے شروع کیے. اب ان کی دیکھا دیکھی میں سارے جوتے پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب ہماری مسجدوں سے کہیں زیادہ ہے. میں نے کئی پاکستانیوں سے وہاں کہا کہ بھائی کبھی پاکستان میں مسجد میں جوتے پہن کر جائیں گے آپ؟ اور اس کا نتیجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں. تو بہرحال بہت بڑی بے ادبی ہے، ایسا نہ کریں. اگر آپ سے طواف نہیں ہو رہا، نفلی طواف بغیر جوتے کے آپ نہیں چل سکتے تو نہ کریں، نفلی چیز ہے. بے ادبی کیوں کر رہے ہیں بیت اللہ کی؟ عورتوں سے بھی گزارش ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے. بہرحال جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے. اپنے ہوٹل سے ہی ہم حج کا احرام باندھ لیں گے. احرام باندھنے سے پہلے وہ سارے کام کریں گے جو ہم پہلے کر چکے. عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراش لیے، جسم کے زائد بال صاف کر لیے اور غسل کر لیا اور خوشبو لگا لی، بالوں میں تیل لگانا ہو تو لگا لیا، اور 2 رکعت نماز اگر نفل اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پڑھ لی، اور حج کے احرام کی نیت کریں گے. حج کے احرام کی نیت کرنے کے بعد ہم مینا چلے جائیں گے. مینا جا کر ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز. اس کے علاوہ مینا کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ سے محفوظ رہیں. فراغت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. حج اللہ کی عجیب عبادت ہے. نماز کو اللہ نے فرض کیا، قرآن میں کئی جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے جاؤ تو جھگڑا مت کرنا. روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، قرآن میں روزے کا حکم ہے. اللہ کے علم میں تھا بعد میں لوگ آئیں گے تمباکو کھانے والے، سگریٹ پینے والے، روزے میں نہیں ملے گا، لڑیں گے سب سے. لیکن اللہ نے روزوں کو فرض کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا کہ جھگڑا مت کرنا. اور جب حج کا اعلان کیا اللہ نے قرآن میں تو فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج چند مہینوں کا نام ہے، جو اس میں حج کو چلے، حج کو اپنے اوپر فرض کر لے تو وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے اور آپس میں جھگڑا نہ کرے. تو پتہ چلا کہ اس میں چانسز ہیں لڑنے کے، اور یہ اکثر 8 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو 8 ذی الحجہ کو بہت اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی جب عثمان آپ کو بریفنگ دیں گے تو اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہوٹل سے مینا کے خیمے میں 20-22 انچ کے صوفہ کم بیڈ پر جب شفٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. گرمی کا حج ہے. تو بہرحال وہ جو بھی آپ حضرات کا پیکیج ہے اس کی ڈیٹیل آپ جانیں، عثمان جانیں. تو بہرحال ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ذکر تلاوت میں مشغول رہیں، اور اگر کچھ نہیں ہو رہا تو سو جائیں تاکہ آپ گناہ سے محفوظ رہیں. اس کے علاوہ مینا وہ وادی ہے جس کے ذریعے اللہ نے سارے عالم کے اندر اسلام کو زندہ فرمایا. وہ کس طرح؟ حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حج. تو مکہ کے عرب اور وہاں جو جزیرت العرب ہے، عرب لوگ حج کیا کرتے تھے. دور دور سے لوگ مینا کی وادی کے اندر جمع ہوتے تھے. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو آپ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی
تو آپ علیہ السلام مینا کے خیموں میں جا کر ان کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو یثرب ایک جگہ کا نام تھا، ایک شہر کا نام تھا، وہاں کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، 5 ہی حج ہے۔ ان کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا۔ تو وہاں پر یثرب کے اندر یہودی آباد تھے، انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، تو ان کو جب آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال وہ اسی مینا کی وادی میں 12 لوگ آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور تیسرے سال 72 لوگ آ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، مینا گھاٹی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے گھاٹی کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ یثرب والوں نے جب 72 لوگ آئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں بڑی پریشانی ہے، لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ہمارے ساتھ یثرب چلیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملی، آپ علیہ السلام نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ یثرب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں وبا ہو، جہاں بیماریاں ہوں، تو اللہ نے آپ علیہ السلام کی برکت سے ان بیماریوں کو ختم کر دیا اور وہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ اور پھر مدینہ منورہ سے ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام ساری دنیا کے اندر پھیلا۔ ایک بار پھر گزارش ہے کہ جو لوگ موبائل پر تصویر بنا رہے ہیں، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، ایسا نہ کریں۔ یہ ایک کیمرہ چل رہا ہے، یونیورسل ایکسپریس کے لنک پر جائیں، فیس بک پر آپ کو پورا پروگرام مل جائے گا۔ اچھا جی، بلا دیتے ہیں بات کو، چلیں خیر۔ تو مینا کی وادی کے اندر اللہ ہمیں لے جا رہے ہیں، ہم وہاں فارغ ہوں گے، تو وہاں آپ خیموں سے باہر نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کو تعارف کریں اور کسی کا کلمہ ٹھیک کر دیں، کسی کا تلبیہ ٹھیک کرا دیں۔ وہاں بہت بڑا مجمع آیا ہوتا ہے جس کا کلمہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، جس کو صحیح طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی نہیں آتا، جس کو تلبیہ پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ گاؤں دیہات سے آیا ہوا ہوگا اور زندگی بھر کی تمنا ہوگی، پیسے جوڑ کے وہ اللہ کا گھر دیکھنے گیا ہے، آپ علیہ السلام کا روزہ دیکھنے کے لیے گیا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہے، ابھی حاجی کیمپ چلے جائیں، اور جانا بھی پڑے گا ویکسینیشن کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ حاجی کیمپ جب جائیں تو وہاں دیکھیں گے آپ اندرون سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اپنی فلائٹ کے انتظار میں وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان سے ملیں، وہ اسلام سے بالکل ناواقف، بنیادی چیزوں سے بھی ناواقف۔ تو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دنیاوی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دینی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ کتنے بڑا کام ہو جائے گا اگر ہم مینا کی وادی کا ایک چکر لگا لیں تو۔ بہرحال فجر 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھیں گے۔ آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جس میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے آواز بلند، عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں۔ اس کے علاوہ ایام تشریق کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ تو 13 کی عصر تک عمرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ 12 ذی الحجہ کو رمی کر کے جب حاجی آتا ہے نا عزیزیہ یا اپنے ہوٹل، تو وہ کہتا ہے کل میری فلائٹ ہے، چلو ایک عمرہ کر لیتے ہیں، تو اس وقت میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو فجر کی نماز ہم مینا میں پڑھیں گے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر ہم عرفات چلے جائیں گے۔ زوال سے پہلے انشاءاللہ ہم عرفات پہنچ جائیں گے۔ عرفات پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ عرفات کی حاضری یہ حج کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کے میدان کی حاضری کا نام ہے۔ جس کو 9 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں میدان عرفات مل گیا اس کو حج مل گیا، جس کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کا میدان احرام کی حالت میں نہ ملا اس کا حج چلا گیا۔ حج کا اہم ترین دن، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو حجاج کرام، وہاں ایک مسجد ہے عرفات کے اندر، اس کا نام مسجد نمرہ ہے۔ جو حجاج کرام
مسجد نمرہ جا کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے ظہر کے وقت میں، پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے وہاں کے امام کے پیچھے۔ اور اگر اپنے خیموں میں ہم جماعت سے یا بغیر جماعت کے نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ عرفات کا سب سے بڑا عمل دعا مانگنا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں ظہر پڑھی، عصر پڑھی، حج کا خطبہ دیا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ کہیں آپ علیہ السلام کا روزہ تو نہیں ہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی چچی تھیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کا پیالہ پیش کرو، اگر روزہ ہوگا تو منع کر دیں گے، ورنہ دودھ سے آپ علیہ السلام منع نہیں کیا کرتے۔ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے وہ پی لیا، پتہ چلا روزہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، دعا مانگتے رہے۔ تو ہم بھی دعا مانگنے کی آج سے مشق شروع کر دیں، پہلے بھی گزارش کی، اور عرفات میں خوب دعائیں مانگے۔ عرفات میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا عرفات کا سب سے بڑا محروم شخص وہ ہے جو کہے اللہ نے آج میری دعا قبول نہیں کی۔ دعائیں مانگیں اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ عرفات کے کچھ اعمال ہیں۔ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد والی پوری سورت سورہ اخلاص پڑھنا۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک تو سب کو یاد ہے۔ آگے کہنا ہے وعلینا معہم، وعلینا معہم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیج، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت بھیجی تھی۔ تو حمد و ثنا کا مستحق ہے اور ہم پر بھی وہ رحمتیں بھیج۔ یہ جو کتابیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور لے کر جائیے گا، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب حدیث شریف کے اندر آتا ہے حدیث کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ یہ اعمال کرتا ہے عرفات کے میدان میں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کا حق ادا کر دیا، میں یہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اگر یہ بندہ سارے عرفات والوں کے حق میں سفارش کرے گا میں اس کی سفارش قبول کروں گا۔ تو ان اذکار کا اہتمام کرنا، اور عرفات میں بھی اچھا وقتاً فوقتاً تلبیہ پڑھتے رہیں لیکن آہستہ آواز میں۔ ویسے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زور سے پڑھے، لیکن عرفات کے میدان میں خصوصاً آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں تاکہ جو لوگ دعاؤں میں مشغول ہیں ان کی دعاؤں میں خلل نہ آئے۔ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ احرام کی حالت میں اور حرم شریف کے اندر جانور کو بھی ڈرانا منع ہے۔ اور حجر اسود کا بوسہ لینا ایسا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ تم بہادر آدمی ہو، طاقتور آدمی ہو، دیکھو لوگوں کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تکلیف مت دینا۔ مسلمان کو خاص طور پر اور انسان کو تکلیف دینا حرام ہے، حرام۔ باقی ساری چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا، مینا کا قیام، انسان کو اور خاص کر مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ یہ ہمیں حج سکھاتا ہے، اللہ ہمیں سکھا دے۔ تو عرفات کے میدان میں جب سورج غروب ہوگا تو ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا تو پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ شیطان کو 3 دن کنکریاں مارنا واجب ہے، چوتھے دن شیطان کو کنکری مارنا سنت یا مستحب سنت ہے۔ تو جو لوگ 3 دن کنکریاں ماریں گے وہ کم از کم 49 کنکریاں جمع کریں گے، اور جو لوگ چوتھے دن بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے، چوتھے دن بھی کریں گے تو وہ کم از کم 70 کنکریاں جمع کریں گے، 70۔ کنکریاں جمع کرنے کے بعد ان کو دھو لینا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہم آرام کریں گے۔
मुज़दलिफ़ा की रात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, आराम किया है अपनी उम्मत को सिखाने के लिए, क्योंकि अगला दिन जो है 10 ज़िलहज्जा का, वो हज का मसरूफ तरीन दिन है। जब 10 ज़िलहज्जा की फजर का वक्त होगा तो हम अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ेंगे और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे, खड़े होकर थोड़ी देर दुआ मांगेंगे। ये हज का वाजिब है, दुआ की कबूलियत की जगह है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुज़दलिफ़ा में दुआ से फारिग हुए तो मुस्कुरा रहे थे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे। इस वक्त मुस्कुराने की क्या वजह है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अरफात में अल्लाह से दुआ मांगता रहा, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अरफात में अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि आपकी सारी उम्मत को माफ़ कर दिया, लेकिन आपकी उम्मत के जालिमों को माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं मुज़दलिफ़ा आकर अल्लाह से दुआ मांगता रहा कि ए अल्लाह, तुम मजलूम को बड़ी जन्नत देकर खुश कर देना और उसको खुश करके जालिम को भी माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने मुज़दलिफ़ा में मेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, जालिमों के लिए भी रहमत है, मजलूमों के लिए भी रहमत है। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। जब मैं दुआ से फारिग हुआ तो देखा शैतान अपने सर पर मट्टी डाल रहा है, तो मैं उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तो मुज़दलिफ़ा में दुआ मांगनी है। सूरज के तुलू होने से पहले पहले हम मुज़दलिफ़ा से रवाना हो जाएंगे। मिना जाकर हमने सबसे पहले जो काम करना है वो बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। बड़े शैतान के सामने जाएंगे, उसको 7 कंकरियां मारेंगे, हर कंकरी के साथ तकबीर कहेंगे, हर कंकरी को अलग फेंकेंगे। एक साथ 7 कंकरियां फेंक दी तो वो एक ही शुमार होगी। बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद, जिसको रमी करना कहते हैं, फारिग हो गए, अब हम कुर्बानी करेंगे। ये कुर्बानी हज का शुक्राना है, ये कुर्बानी हज का शुक्राना है। इसका बकरे ईद की कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हज का शुक्राना जो कुर्बानी है, ये वहीं हुदूद हरम के अंदर होगी। कुर्बानी का जब हमें पता चल जाएगा या हम कर लेंगे कि हमारी कुर्बानी हो चुकी है, तो हम अपने सर के बालों को मुंडवा लेंगे, कटवा लेंगे। बता दिया कि सर के बाल मुंडवाना अफजल है, कटवाना उस सूरत में जायज़ है जबकि आपके बाल उंगली के एक पोरे से बड़े हों, तो चौथाई बालों को कटवाया जाएगा। औरतें उसी तरह अपने सर के बालों को एक जगह जमा कर कर उंगली के एक पोरे के बकदर काट लेंगी। बाल कटते ही एहराम की सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। एक पाबंदी बाकी रहेगी कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं है, वो उस वक्त हलाल होंगे जब तवाफ़ ज़ियारत कर लें। लिहाजा एहराम से फारिग होने के बाद हम मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। तवाफ़ ज़ियारत ये हज का फ़र्ज़ है, इसका कोई बदल नहीं है, हर हाल में करना पड़ेगा। इसका वक्त है 10 ज़िलहज्जा की फजर से लेके 12 ज़िलहज्जा की मगरिब तक। इस दौरान इस तवाफ़ को करना है। अगर किसी ने 12 ज़िलहज्जा से इसको लेट किया, देर से की, मौखर किया, तो उस सूरत में उसको दम देना होगा। औरत अगर उन दिनों अय्याम से हो तो वो हज के सारे अफ़ाल अदा करेगी, मिना जाएगी, अरफात जाएगी, मुज़दलिफ़ा जाएगी, शैतान को कंकरियाँ मारेगी, कुर्बानी करेगी, बाल कटवाएगी और दुआ मांगेगी, ज़िक्र अज़कार में रहेगी। तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती। तवाफ़ ज़ियारत वो पाक होने के बाद करेगी, और इस वजह से अगर उसके तवाफ़ में ताख़ीर हो जाए तो उसके ऊपर कोई दम, कोई पेनल्टी नहीं आएगी। तो तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए हम मक्का मुकर्रमा जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत उसी तरह किया जाता है जिस तरह आमतौर पर हमने तवाफ़ पहले किए हैं। और इस तवाफ़ के बाद चूँकि हज की सई होती है, इसलिए इस्तिबा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने एहराम उतार दिया है, चादरें अब मौजूद नहीं है, तो दायां कंधा नंगा नहीं हो सकता। लेकिन रमल हो सकता है, तो पहले 3 चक्रों में रमल करेंगे। तवाफ़ से फारिग होने के बाद वही 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ेंगे, अगर मकरूह वक्त ना हो। इसके बाद हज की सही करेंगे। ये सही भी वैसे ही होती है जैसे हमने पहले सही की थी। फ़र्क ये होता है कि आम तौर पर तवाफ़ ज़ियारत की जो बात की जो सही होती है वो आम कपड़ों के अंदर होती है। सही से फारिग होने के बाद हम मिना वापस आ जाएंगे। 10 और 11 की दरमियानी रात, 11 और 12 की दरमियानी रात, और अगर किसी को 13 की रमी करनी हो तो 12 और 13 की दरमियानी रात मिना में गुजारना सुन्नत है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये रातें मिना में ही गुजरें। दिन में अगर कहीं जाना हो तो जा सकते हैं, रात को मिना वापस आ जाएं। पहले दिन जो हमने बड़े शैतान को कंकरियां मारी,
اس کا وقت 24 گھنٹے ہے. 10 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک. درمیان میں کبھی بھی رمی کی جا سکتی ہے. جتنا جلدی کریں گے اتنا افضل ہے. رش کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے کوئی بات نہیں. 11 ذی الحجہ کو ہم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں, اور اس کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد, جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. زوال سے پہلے اگر کسی نے کنکریاں مار لی تو وہ کنکریاں شمار نہیں ہوں گی, دوبارہ مارنی پڑیں گی. تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماریں گے, 7 کنکریاں ماریں گے, ہر کنکری الگ پھینکیں گے. پھر راستے سے ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں گے. پھر درمیانے شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں گے اور راستے سے ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں گے. پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد دعا نہیں مانگیں گے. چھوٹے اور درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگنا سنت ہے. تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر ہم واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے. 12 ذی الحجہ کو اسی طرح زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوگا. تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے اسی ترتیب پہ جس طرح 11 ذی الحجہ کو ماری تھی. یہ ہمارا حج پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ جانا چاہیں, اپنے ہوٹل جانا چاہیں, جا سکتے ہیں. اگر کوئی 13 کی رمی کے لیے رکنا چاہے تو بنا میں رک سکتا ہے. سنت عمل ہے. آپ علیہ السلام نے ایک ہی اسلام نے جب حج کا حکم نازل کیا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک حج کیا ہے, اس میں 13 کی رمی بھی کی ہے. تو 13 کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ حج پورا ہو گیا. حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے. اب صرف ایک واجب باقی ہے کہ گھر واپسی سے پہلے, مکہ مکرمہ کو چھوڑنے سے پہلے ایک طواف کیا جاتا ہے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے, الوداعی طواف. وہ طواف عام کپڑوں کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد سعی نہیں ہوتی. عورت اگر واپسی کے وقت ایام کی حالت میں ہو تو اس کے لیے یہ طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے. حج الحمدللہ پورا ہو گیا. ایک اور سفر, مبارک سفر جو اس سفر سے جڑا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ کا سفر ہے. کچھ لوگ یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے اور کچھ لوگ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے بعد میں مدینہ منورہ جائیں گے. مدینہ منورہ کا سفر یہ ادب اور محبت کا سفر ہے. کوشش کریں یہیں سے مدینہ منورہ میں پہننے کے لیے نیا جوڑا لے کر جائیں اور بہترین خوشبو اپنے ساتھ رکھیں. مدینہ منورہ کے راستے میں درود شریف پڑھتے رہیں, نعتیہ اشعار پڑھتے رہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو. ہر مسلمان کے دل کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے, لیکن درود شریف کی برکت ہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. نعتیہ اشعار سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ادب کے ساتھ سفر ہو. مدینہ منورہ پہنچیں, اپنے ہوٹل کے اندر اپنے سامان کو رکھنے کے بعد غسل کریں, نئے کپڑے پہنیں. نئے کپڑے نہ ہو تو اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں. اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے, راستے میں کچھ صدقہ دیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, جب میرے نبی سے بات کرنے آیا کرو تو کچھ صدقہ دے کر آیا کرو. تو راستے میں آپ کو صفائی والے مل جائیں گے, سڑکوں پر صفائی کر رہے ہوں گے. ان کو جتنی حیثیت ہو, جتنی طاقت ہو, 1 ریال 2 ریال 10 ریال 100 ریال صدقہ دیں اور پھر مسجد نبوی میں سنت کے مطابق داخل ہوں. مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں, اور اگر نماز کا وقت ہے, فرض نماز کا وقت, تو صفوں میں بیٹھ جائیں. کسی کی گردن نہ پھلانگیں, کسی کو دھکا نہ دیں, کسی سے الجھنا نہیں ہے, کسی سے لڑنا نہیں ہے. یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے آپ علیہ السلام کے پڑوسی ہیں, ان سے محبت کی جائے, ان کا اکرام کیا جائے. جب روزہ مبارک پر حاضری کا وقت ہو, اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں, ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اپنی آوازوں کو نیچا کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا. روزہ مبارک کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. کہ وہ لوگ جو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا. آپ علیہ السلام کی خدمت میں محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ حاضر ہوں, سلام پیش کریں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی درخواست کریں. مدینہ منورہ کا سب سے افضل عمل درود شریف کا پڑھنا ہے, صلاۃ و سلام کو پیش کرنا ہے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں. اور پھر
جن لوگوں نے آپ سے سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے سلام پیش کریں۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہنا ہو کثرت سے روزہ مبارک پر حاضری ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، مسجد میں ادب کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں، اور جب واپسی اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران وہاں ایک قبرستان ہے جنت البقیع، مردوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، وہاں جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں، اہل بقیع کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ وہاں مسجد ہے، مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے۔ جو اپنے گھر سے صفائی حاصل کر کے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت پڑھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے عمرہ کیا۔ قباء حاضر ہوں، بقیع حاضر ہوں، شہدائے احد کے خدمت میں حاضر ہوں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں، اور کوشش کریں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزرے۔ بازاروں سے مکمل پرہیز کریں، موبائل فون کو بند رکھیں، کیمرے کا استعمال نہ کریں، اور جب واپسی ہو تو استغفار کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس شوق اور ولولے کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جلد سے جلد دوبارہ حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیجئے، ہم کوشش کریں گے جواب دینے کی۔ بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ حج کے موقع پر جو ہم وہاں قربانی کرتے ہیں وہ حج کا شکرانہ ہے، اسے دم شکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بقرعید کی قربانی ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے بقرعید کی قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے، پھر بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پاکستان میں بھی کر سکتا ہے اور سعودی عرب میں بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ مقیم ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کو بھی اختیار ہے، چاہے پاکستان میں قربانی کرے چاہے سعودیہ میں قربانی کرے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ وہاں ہماری حیثیت مسافر کی ہوگی یا مقیم کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل مکہ مکرمہ میں قیام، تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، میں اختلاف کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر جس کو جس طرح عمل کرنا ہو وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل قیام حرم کے قریب، اچھا حرم اور عزیزیہ یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی جگہ ہے، وہ 2 الگ الگ جگہ نہیں ہے۔ مینا مکہ میں شامل ہے یا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، بہرحال تو جس کا ٹوٹل قیام مکہ مکرمہ اور حج کے دن ملا کر 15 دن سے کم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سب کے نزدیک مسافر ہے، وہ ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، سنتوں پڑھنے میں اس کو اختیار ہے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، وتر پڑھنے ہوں گے، فجر کی سنتیں پڑھنی ہوں گی، بقرعید کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے دن ملا کر اس کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مقیم ہو گیا اور کچھ حضرات فرماتے ہیں یہ مسافر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، دونوں کی بات درست ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حج سے پہلے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر حج سے پہلے 8 ذی الحجہ کو مکہ جانے سے پہلے کسی کا 15 دن کا قیام مکہ میں ہو گیا تو وہ مقیم ہے، ورنہ وہ مسافر ہے۔ مینا کے اندر اور عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر اور عزیزیہ کے اندر
جو نماز کی امامت کرائیں گے یونیورسل ایکسپریس کے اندر، وہ سب کے نزدیک مسافر ہوں گے. تو جو مسافر ہوں گے وہ ان کے پیچھے اپنی نماز پڑھیں گے، جو مقیم ہوں گے وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی؟ اور کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں، پھر میں خواتین کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خواتین کے بال تراشنے ہیں تو یہ محرم مرد بھی تراش سکتا ہے نا؟ آپ نے فرمایا عورتوں کی کریں، تو محرم مرد بھی تراش سکتا ہے؟ جی، اپنی محرم خواتین کے بال مرد تراش سکتا ہے. چلیں آپ لوگ مائک پہنچائیں، ہم تب تک یہ کرتے ہیں. قربانی کا جی میں نے جواب دے دیا. طواف زیارت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. طواف زیارت کے بعد طواف وداع بھی ادا کرنا واجب ہے. یہ جو اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کی بیماری ہو اور اس کے سر پر بال نہیں رہے یا اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ وہ ایک پورے کے بقدر نہیں کٹ سکتے، تو ان کے اوپر یہ بال کاٹنے کا حکم نہیں ہے. وہ عمرے کے اندر سعی کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں گے، اور حج کے اندر وہ قربانی کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں گے. اچھا، ایک بات یہ واضح بتانا بھول گیا میں کہ جس طرح عورتوں کے لیے عام حالت کے اندر نامحرم سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح احرام کی حالت میں بھی نامحرم سے پردہ کرنا ضروری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ احرام کی حالت میں عورت ایسا نقاب نہیں پہن سکتی جو اس کے چہرے سے ٹکراتا ہو، لہٰذا ایسے نقاب کا انتظام کرنا ہوگا جو چہرے سے بھی نہ ٹکرائے اور پردہ بھی ہو جائے. بازار میں آج کل عام طور پر ایسے احرام مل جاتے ہیں. جی ہاں، عورتوں کے لیے میں نے وضاحت بھی کر دی کہ عورتیں جب وضو کریں گی تو سر کا مسح کرنے کے لیے جو سر پر کپڑا یا اسکارف پہنا ہوا ہے وہ ہٹانا ہوگا، اس کے اوپر سے مسح نہیں ہوگا. ہاں جی، کوئی آ گیا سوال؟ یہاں مائک پہنچ گیا یہاں کسی؟ جی پوچھیے. وعلیکم السلام. اچھا، احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے. ٹھیک ہے جی، اور جسم پر لگائی جائے گی. جسم پر لگانے کی وجہ سے بعد میں بھی وہ آتی رہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسی خوشبو لگائی جائے گی جو ٹھوس نہ ہو، جس کا جسم نہ ہو، کیونکہ وہ ٹھوس ہوگی تو جب آپ چادریں پہنیں گے تو وہ چادروں میں بھی آنے لگے گی، اور اگر وہ لکوڈ فارم میں ہوگی تو پھر اس صورت میں وہ اگر چادروں پر لگی تو بھی بہت معمولی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو خوشبو کا استعمال احرام سے پہلے سنت ہے. ہاں جی، اور کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دوران حج جو احرام کا آپ نے بتایا ہے، اس کے اندر اگر کوئی اسکن کی جی حضرت، تو دوران احرام جو ہے اگر اسکن کی کوئی بیماری ہے، اس پہ کوئی دوا لگا سکتے ہیں یا پاؤڈر بغیر خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا، دوائیوں کے اندر عام طور پر خوشبو نہیں ہوتی، بدبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یا بو ہوتی ہے، اسے خوشبو نہیں کہا جاتا، تو وہ تو استعمال کی جا سکتی ہے. ہاں کوئی بہت زیادہ سینٹڈ دوائی ہے جس کے اندر واقعتاً کوئی پرفیوم یوز کیا گیا ہے تو پھر وہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے. اگر مجبوری میں کرنا پڑ جائے تو اس کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا، صدقہ لازم آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ورنہ پیٹرولیم جیل وغیرہ جو اوریجنل فارم میں ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی پرفیوم ایڈ نہیں کی ہوئی ہوتی، وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح آج کل فیس واش بھی جو ہے وہ مل جاتے ہیں فریگننس فری، اور سن بلاک بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ، سن بلاک پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں تہ بن جاتی ہے اور ایک میں تہ نہیں بنتی، تو وہ جو تہ بن جاتی ہے وہ والا سن بلاک فریگننس فری بھی یوز نہیں کر سکتے. اچھا جی، السلام علیکم. مسجد، ایک منٹ میں ذرا ایک سوال پڑھ لوں. کیا ہم مسجد حرم مکہ میں مدینہ میں قرآن پاک لے کر جا سکتے ہیں؟ ہاں لے کر جا سکتے ہیں. قرآن شریف اگر کوئی لے کر جانا چاہے تو مسجد حرام میں لے جا سکتے ہیں. اچھا، ریاض الجنہ کے اندر وزٹ کیسے ہوگا؟ تو وہ ابھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ عثمان بھائی آپ کو بتائیں گے کہ ریاض الجنہ کا وزٹ کیسے ہوگا.
یہ کمپلسری نہیں ہے، ریاض الجنہ کی حاضری کمپلسری نہیں ہے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بات تو ہم سب یہ بتائیں، جیسے آپ نے کہا کہ مائک قریب کر لیں اپنے منہ کے. آپ نے ایک بات کہی کہ جیسے جو بیمار ہے اس کے بال چھوٹے ہوں تو وہ نہیں حلق کرے گا. اب جیسے ہم عمرہ کرنے جائیں گے، اس کے بعد حج کا آئے گا تو ہمارے بھی بال کافی چھوٹے ہوں گے، تو وہ کیا کرے گا حج کے وہ بیمار تو نہیں ہوگا، وہ بیمار تو نہیں ہوگا نا. اچھا، بیمار کے لیے اجازت ہے. ٹھیک جی بیمار کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا ورنہ اگر آپ نے مثال کے طور پر صبح عمرہ کیا اور حلق کروا لیا اور شام کو پھر عمرہ کیا تو پھر حلق کروائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو مسئلہ بتایا وہ کینسر پیشنٹ کے لیے تھا، اللہ نہ کرے اگر کسی کو کینسر ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ اگر جیسے کسی وجہ سے احرام خراب ہو جاتا ہے تو احرام بدلنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل، آپ شاید دیر سے آئے، اس پر کافی اچھا. تفصیلی بات ہوئی. اگر احرام ناپاک ہو جائے، گندا ہو جائے، چادریں بدل سکتے ہیں، عورتیں اپنے کپڑے بدل سکتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ غسل عرفات کے دن غسل کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ اگر غسل کرنا ہو گرمی کی وجہ سے تو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی، کسی قسم کا بھی صابن استعمال نہیں کریں گے. وعلیکم السلام. محترم، آپ سے گزارش ہے کہ کچھ مینا کے قیام کے بارے میں اور مزدلفہ کے قیام کے بارے میں خاص طور پہ، کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جن کے ساتھ فیملیز اور بچے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی رخصت ہے کہ وہ کچھ وقت مزدلفہ میں گزارنے کے بعد باقی کی رات جو ہے وہ مینا کے کیمپ میں اپنے گزار سکتے ہیں. تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. ہاں، بہت اچھی بات فرمائی. مزدلفہ کا جو قیام ہے، رات کا قیام اور وقوف مزدلفہ، اگر عورتیں اس کو چھوڑنا چاہیں، چھوٹے بچے چھوڑنا چاہیں اور بڑی عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ، معذور لوگ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ میں قیام نہ کریں اور مزدلفہ کا وقوف بھی نہ کریں. لیکن وہ جائیں گے کیسے؟ ان کو یقیناً ان کی فیملی کا مرد چھوڑنے جائے گا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اس کو واپس آنا ہوگا، وہ ان کو چھوڑ کر واپس آ جائے. اور مینا کا قیام تو سب کے لیے ہے ہی. مینا کا قیام حنفیوں کے نزدیک سنت ہے، باقی سب کے نزدیک واجب ہے اور بہت بڑی سنت ہے. اور آپ لوگوں نے مینا کے لیے پیسے بھی بہت دیے ہیں عثمان کو، تو یہ مینا کا قیام مس مت کیجیے گا بالکل بھی. ہاں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے چوتھے دن کی رمی کا بتایا، اس کا کوئی ٹائم ڈفرینس ہے یا وہ بھی زوال کے بعد ہی ہے؟ چوتھے دن جو 13 ذی الحجہ کی رمی ہے اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے 13 ذی الحجہ کی. عورت سارے بالوں کو ایک جگہ جمع کرے گی اور انگلی کے ایک پورے کے بقدر بال کاٹ لے گی. سر کا مسح کرتے ہوئے وضو میں اگر ایک دو بال ٹوٹ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن مسح جو ہے وہ بالکل ہلکے ہاتھ سے کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے جی. گلوز کا استعمال احرام کی حالت میں عورت کو نہیں کرنا چاہیے، نہ کرنا افضل ہے. بیماری کی وجہ سے کر سکتے ہیں جی، عورتوں کی بات ہو رہی ہے. گلوز تو خیر مرد بھی پہن سکتا ہے بیماری کی وجہ سے. جی بہت اچھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے توجہ دلا دی. عرفات میں غسل کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. موقع ہو تو کر لیں، نہ ہو تو صرف وضو کر لیں. جی اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے. میں یہی ہوں، کوئی بات پرچے آ گئے. یہ جیسے میں نے بتایا کہ مرد کے بال اگر انگلی کے پورے سے زیادہ ہیں تو اس کو کٹوایا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر سر منڈوانا پڑے گا، چاہے وہ عمرہ ہو چاہے وہ حج ہو. عبایا عورتیں کسی بھی رنگ کا پہن سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لباس شریعت کے مطابق ہو. جوگرز عورتیں پہن سکتی ہیں احرام کی حالت میں، مرد نہیں پہن سکتے جی. اچھا، اگر تولیے کا تھوڑا بہت استعمال ہو گیا تو اس سے کوئی دم لازم نہیں آتا جی، منہ پہنچنے کے لیے ٹیشو پیپر وغیرہ سے بھی پہنچ سکتے ہیں. قصر نماز کا میں نے تفصیل سے بتا دیا جی.
اور مزید جو ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں خصوصاً خواتین سے کہ یہ جو کتابیں رکھی گئی ہیں اردو زبان میں بھی ہیں, انگریزی زبان میں بھی ہیں, جس میں پڑھنا آسان ہو, اس میں بہت ساری مفید معلومات ہے. وہ جو ایام کے لیے عورتوں کے اندر عورتیں جو دوائیاں استعمال کرتی ہیں ان سے حج عمرے میں کتنا نقصان ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں. عورتوں کے مخصوص مسائل بھی ہیں, ان کو ضرور پڑھ لیں ایک مرتبہ. ویکسین کون سی لگوانی ہے یہ ابھی عثمان بتائیں گے آپ کو. یہ آپ نے بتایا اپنی کتابوں کے بارے میں؟ کیا کتابوں کے بارے میں؟ ہاں بتائیں. اگر عورتوں کی واپسی کا وقت ہو جائے اور عورت ایام سے ہو اور اس نے طواف زیارت نہ کیا ہو تو سب سے پہلا کام تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنی فلائٹ لیٹ کروا لے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ طواف زیارت کرنا ضروری ہے. اگر فلائٹ لیٹ نہ ہو سکتی ہو کسی بھی وجہ سے تو عورت اچھی طریقے سے صفائی کرے گی, غسل کرے گی, اور اچھی طریقے سے اپنی پیکنگ کرنے کے بعد وہ اسی حالت میں طواف زیارت کرے گی, اور اس حالت میں طواف کرنے کی وجہ سے وہ ایک اونٹ حدود حرم کے اندر ذبح کروائے گی. احرام کے دوران کوئی بھی رول آن وغیرہ جو سینٹڈ ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے.